चाहता हूँ, एक ने कहा फौज में जाना चाहता हूँ, एक ने कहा पुलिस में जाना चाहता हूँ। एक बच्चा खड़ा था, सबसे खूबसूरत, सबसे ज़हीन, मगर जब उससे पूछा रोने लगा। बेटे रो मत, हमको खबर है तुम गरीब माँ बाप के बच्चे हो, मगर हम तुम्हें पढ़ाएंगे। बताओ क्या बनना चाहते हो? झिझको मत, दिल से अपना ख्वाब बताओ, क्या बनना चाहते हो? बच्चा बोला मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। मास्टर ने कहा बेटे तुझे पता नहीं सहाबी कौन होता है? कहा नहीं, मेरी मां मुझे रात को ये बताती है, जब सब अपने बच्चों को गाने सुनाती है, लोरियां सुनाते हैं, और जब सब अपने बच्चों को अल्लाह पंजाबी लोरियां सुनाती है, तो मेरी मां मुझे बताती है कि अबू बकर सिद्दीक ने जो कुर्बानियां इस्लाम के लिए दी, अल्लाह वो बताती है कि कैसे अबू बकर अपने कांधों पे लेके चढ़े थे मुस्तफा को, फिर वो बताती है कैसे उमर ने कुर्बानियां दी, फिर वो बताती है कैसे उस्मान जुन्नूरैन ने अपने पैसे खर्च किए, फिर वो कहती है कैसे मौला अली ने कुर्बानियां दी, फिर वो बताती है कभी कभी कि बिलाल के सीने पे जब पत्थर रखा जाता था, बिलाल के जब जिस्म पर अंगारे डाल दिए जाते थे, तब भी बिलाल कहते थे हुजूर का दामन नहीं छोड़ूंगा। और मेरी माँ ये भी कहती है मास्टर साहब बच्चा रोया, मेरी माँ मुझसे कहती है मेरे बेटे सहाबी वो होता है जिससे हुजूर बहुत प्यार करते हैं। बच्चा आगे बढ़ा, मास्टर से बोला मुझे ऐसी बना दो जिससे हुजूर बहुत प्यार करें। मास्टर की आंखों में आंसू आए, बच्चे को चूमा, कहा मेरे लाडले तू बच्चा सहाबी तो नहीं बनेगा मगर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वो बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम उधर जो मेरे भाई कुर्सियों में दूर बैठे हैं, आप मुझे नजर नहीं आ रहे, कुर्सियां लेके आगे आ जाइए, कुर्सियां लेके आ जाइए। आप दूर जो बैठे मेरे दोस्त बहुत अच्छे लोग हैं, आप मेरी बात यकीन माने, कुर्सियां ले आइए, मैं आपकी कुर्सियां नहीं छोड़वाना चाहता हूं। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। इसका मतलब साफ है, माँ बाप जितने नेक होंगे औलादें उतनी ही नेक। अपने बच्चों को ये शिकायतें करने वालों के बच्चा मेरा मोबाइल नहीं छोड़ रहा है, आपने पहले पकड़ा है उसने बाद में पकड़ा है। जब मैंने आगे बुलाने के लिए कहा तब भी 3-4 कम नसीब चले गए। बदनसीब तो इनको नहीं कहूंगा, तबीयत तो यही कह रही थी बदनसीब कहूं, मगर हुजूर मुफ्ती आज़म है, इनका कौल याद आ गया। फरमाते किसी मोमिन को बदनसीब न कहो। किसी ने पूछा क्यों? कहने लगे वो बदनसीब नहीं हो सकता जिसने आमना के लाल का कलमा पढ़ा है। माँ बाप जितने शरीफ होंगे बच्चा उतना ही। पहले लोग इसी वजह से रिश्ता करते थे तो नस्ल की प्लानिंग करते थे, अपनी फ्यूचर, यानी वो कहते थे बेटी शादी करने जा रहे हैं, नानी को चेक करो भाई, नानी शरीफ है तो नवासी भी शरीफ है, नानी अगर अच्छी है तो नवासी भी अच्छी होगी, क्योंकि नानी की बातें बेटी में आएंगी, बेटी की बातें उसकी बेटी में आएंगी। ये बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सही था, क्योंकि नस्ल ऐसी बचेगी। एक बिगड़ी हुई औरत लड़की अगर घर में आ जाए पूरे घर को बर्बाद कर देती है, निजाम दरम बरम कर देती है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देती है। और अगर नेक आज के जमाने में कोई औरत है, अगर कोई गरीब भी है, इस महफिल में कोई बैठा है गरीब है, कुछ नहीं है उसके पास, बीबी नेक है, उसे टेंशन नहीं देती, उसका ख्याल रखती है, उसको समझ लेना चाहिए वो दुनिया का मालदार औरत से भी, मालदार मर्दों से भी ज्यादा खुश नसीब है, क्योंकि अल्लाह ने उसे वो खुशी दी है जो मालदारों को मैसर नहीं। अल्लाह ने उसको वो खुशी दी है। नेक औरत इसी वजह से लोग ढूंढते थे, अब तो नहीं ढूंढते, अब तो माल देखते। माल वाले की लड़की कितनी बिगड़ी हुई हो, कितनी ऐबदार हो, कितनी बेपर्दा हो, कैसी बेशरम हो, कैसी बेहया हो, मगर बाप के पैसे की तले उसके सारे ऐब छुप जाते। गरीब की लड़की नेक है, शरीफ है, अल्लाह वाली है, कुरान पढ़ने वाली है, पर्दे वाली है, मगर उसके रिश्ते नहीं आ रहे। बाप कह रहा है साहब कोई ताबीज दे दो मेरी बेटी का रिश्ता आ जाए। अब उसे भोले भाले आदमी को कौन बताए कि तेरी बेटी का रिश्ता, इसमें ताबीज की जरूरत नहीं है, पैसे वालों से रिश्ते आते हैं, तेरे घर में पैसा नहीं है। और वो हाजी जी, वो हाजी हो सकता है? मुझे तो वो हाजी लगता ही नहीं जो अपने बेटे की शादी से पहले मालदार लड़की ढूंढे। मुझे तो लगता है ये हाजी करके नहीं आया, ये तो ऐसे ही कहीं चक्कर उक्कर लगा के जाने किस चक्कर में वहां से आ गया है। आज के जमाने में वो लड़का मुजाहिद है।
کے لیے تیار ہوں. اگر اس محفل میں کوئی ایسا ہو جو یہ بیان کرے اپنے باپ سے شادی سے پہلے, ابا مجھے شریف لڑکی دیکھو, نیک دیکھو, دیندار دیکھنا, چاہے اس کا رنگ کالا ہو, نبی کا فرمان ہے اسی کا انتخاب کرنا. مجھے مال نہیں چاہیے, مجھے مال کسی کا نہیں چاہیے, مجھے کسی سے جہیز نہیں چاہیے. وہ پوچھے کیوں؟ باپ پوچھے کہ اس وجہ سے مجھے اپنے امام کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے. کہ کون سا شعر؟ کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت غوث الورا کانفرنس. دینے والا ہے سچا. مگر پہلے دیکھتے تھے لوگ کہ بھئی ایسا کرو, نانی دیکھو, نانی دیکھو, نانی شریف ہے تو بیٹی پوتی نوازی شریف ہے. اچھا بالکل صحیح دیکھتے تھے, نانی کو دیکھنا بھی چاہیے, اسلام بھی کہتا ہے نانی دیکھنی ہے, ضرور دیکھو. اگر نانی دیکھنی ہے تو مکے کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو, اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھو. نوازی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ کو دیکھو. پہلے کی عورتیں بدل دیتی تھی معاشرہ, تبدیلی لے کر کے آتی تھی معاشرے میں, اب کی تو نہیں آتی. اچھا دیکھو, علامہ, مولانا, حافظ, قاری, ایک عالم, ایک حافظ, ایک قاری, ایک مفتی, کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 99% ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی ایک ذلیل ہو تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے نا. کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ اب خبر ہے, امام غزالی نے اس راز سے پردہ اٹھایا. وہ کہتے ہیں جب تمہارا بچہ بولنا شروع ہو, یعنی 1-1.5 سال کا, تو جب وہ گود میں آئے اور جب بولنا شروع ہو تو گود میں لینا اور کہنا اللہ اللہ. تجربہ کرنا آپ, میں نے تجربہ کیا ہے. اللہ 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 اللہ. اب آپ کہہ رہے اللہ اللہ اللہ, بچہ کہہ رہے ابا ابا ابا, آپ کہہ رہے اللہ اللہ اللہ. بچہ جواب دے رہا ہے ابا کچھ نہیں جانتا, پھر بھی ابا کہہ رہا ہے. اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے, اور بندے تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے, میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. بے شک حق ہے, بے شک حق ہے. وہ خواتین کہاں چلی گئیں؟ وہ کہاں گئے باپ جو اپنے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے دعا کرتے تھے مالک اولاد دیے تو جہنم سے بھی بچا دے. ایک چودھری تھے بازید, ان کی 2 بیویاں تھیں, 1000 بیگھہ زمین, بیویاں تھیں 2, 1000 بیگھہ زمین کا مالک, 100 نوکر اس کے. اس نے تیسری شادی کر لی, تیسری بیوی اس کی ٹھیک آ گئی, نیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے, اس کو تیسری ٹھیک ملی. اچھا وہ ٹھیک کیوں ملی؟ نمازی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. باپ نمازی, اماں نمازی, ابا نمازی. یہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا, نہ اس کا شوہر نماز پڑھے, نہ 100 نوکر نماز پڑھے, نہ 2 بیویاں نماز پڑھے, نہ ان کے بچے نماز پڑھے. اب اس کا دم گھٹنے لگا, اب میں کیا کروں, میں کیسے؟ تو اس نے کوئی تانے نہیں دیے, میں نماز پڑھتی ہوں تم نہیں پڑھتے. جیسے کچھ نمازی نماز پڑھ کے بیچارے مغرور ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ نماز کی روح کو نہ سمجھ پائے آج تک. عبادت اگر عاجزی نہ سکھائے تو عبادت قبول نہیں ہو رہی. دیکھو ناک نہ لگے تو نماز نہ ہو. علماء کہتے ہیں نا, ارے جب پیشانی لگ گئی ہو جانی چاہیے تھی, نہیں ناک لگے گی تبھی ہوگی نماز. کیوں؟ ناک کو کہتے ہیں عزت کی علامت. لوگ کہتے ہیں ناک کٹ گئی, حالانکہ ناک کٹی نہیں ہوتی ہے. فلاں کی ناک کٹ گئی, ناک نہیں کٹی ہوتی ہے. عزت چلی جائے تو کہتے ہیں ناک کٹ گئی, فلاں بڑا ناک والا ہے, بڑی عزت والا ہے. اس کا مطلب صاف ہے. شریعت یہ کہتی ہے, ظاہر یہ ہے ناک نہ لگے تو نماز نہ ہو, اور باطن یہ ہے جب تک گھمنڈ ہوگا نماز ہوگی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ, زندہ باد. ناک جب تک رگڑے گا نہیں, نماز جب تک. میں نے اپنے 12-14 سال کے زندگی کے تجربے میں ایک بات دیکھی ہے کہ جلسہ اکثر بگاڑنے میں کمیٹی والوں کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ پلے لگا کے ایسے ہی چھٹا گھوم رہے ہوتے ہیں ادھر سے ادھر, پبلک انہیں دیکھ کے اٹھنے لگتی ہے. چونکہ میرے جیسے آدمی کی تقریر میں تو آپ بیٹھ کے سنیں, تبھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. کیونکہ ایک تو آپ کا مائک بہت اچھا ہے, اس کی تعریف کرنے کے لیے میرے پاس تو اس میں لفظ ہی نہیں, مگر پھر بھی میں بات کر رہا ہوں. کتنی بیویاں اس کے؟
اور ایک اور ہو گئی تو کتنی ہو گئی؟ اور نماز کوئی تو اس نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ تم نے دیے ہو، اس نے کوئی ایسا نہیں کیا، اس نے ترکیبیں سوچی اور ایک دم نصیحت نہیں کی. نصیحت کے لیے ٹائم مانگتے ہیں لوگ. یاد رکھو ایک دم کوئی بھی بات آپ کسی سے منوا نہیں سکتے ہیں، پہلے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. نصیحت قرآن نے یہ کہا ہے کہ آسان طریقے سے، حکمت سے، تدبیر سے اور تفکر سے اپنے آپ کو اس کو جو ہے نا اپنی تبلیغ کرو اور بہترین طریقے سے لوگوں کو سمجھاؤ. اس نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ ایک دم کہہ دیا ہو، اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا کہ اب اپنے آدمی کو نمازی کیسے بنانا ہے. چونکہ بے نمازی یہ نماز پڑھتا ہی نہیں، تو دیکھا نوکر دودھ لے کے جاتا ہے شام کو چودھری کو سونے سے پہلے. نوکر سے بولی تم دودھ لے کر کے نہیں جاؤ گے، میں لے کر کے جاؤں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ جب دودھ لے کر کے گئی اور جب اس کے پاس، تو اس نے کہا میری 2 بیویاں پہلے، وہ کبھی دودھ لے کر کے نہیں آئی، آپ کیوں لے کر کے آئی ہو؟ کہنے لگی چودھری میرا زیادہ حق بنتا ہے خدمت کرنے کا، نوکر کا تھوڑی ہے. آپ لیجئے دودھ پیجئے. دودھ میں بادام شادام ڈال کے لائی تھی، اچھے سے اوٹا کے دودھ بہترین تب بھی گیا. اس نے کہا ذرا آپ کے پاؤں بھی دبانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا اپنے گھر پہ اپنے ابا کے پاؤں دباتی، امی کی خدمت کرتی تھی، اب آپ میرے سرتاج ہے، آپ کی خدمت میرے پر لازم ہے، اب آپ مجھے ذرا پاؤں دیجئے، میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں. اس نے پاؤں دبانے شروع کر دیے. دباتے دباتے چودھری کو نیند آنے لگی، کراٹے شروع ہوئے. اس نے ہمت کر کے کہا چودھری صاحب میں جا رہی ہوں اور آپ کو بھی نیند آ رہی ہے اور آپ کی بھی آنکھوں میں نیند ہے اور مجھے بھی جا کے سونا ہے، اگر برا نہ مانو تو فجر کی نماز کے لیے اٹھا دو. تو ایک تو چودھری اور دوسرا مرد. بھئی دو گھمنڈ کی علامت اس کے اندر. مرد تو اکثر گھمنڈی ہوتے ہیں، جسے کہیں نہیں چلتی گھر میں چلاتا ہے. 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے گا، گھر میں جا کے گھر پانی لاؤ، ارے تو 4 قدم دور پانی تب اٹھ کے پی لیتا. مگر جہاں دادا گیری چلتی ہے چلاتا ضرور ہے. اس نے کہا نماز کے لیے اٹھاؤ. اس نے کہا چلیے الفاظ سے مجھے سمجھائے گی. اے موبائل والے آپ سے ہاتھ جوڑو، خدا رسول بند کر دو، آپ سے ہاتھ جوڑو خدا کے لیے. دوسری مرتبہ میں ٹوکا ہے، پہلی مرتبہ بات کر رہے تھے نہیں ٹوکا. حضرت عمر فاروق اعظم نے چور کو پکڑا، کہا اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ کٹواؤ. کہنے لگا میں نے پہلی بار چوری کی ہے، فرمایا اس کے اب گردن بھی کٹواؤ. کیوں؟ کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، پہلی بار میں تو پکڑا ہی نہیں جاتا ہے، پہلی بار میں اللہ نہیں پکڑتا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب تو جائے نہیں میری بات. اب اس نے کہا چل بھاگیا اسے، بھگا دیا اسے، مگر اللہ والی کی انسلٹ نہیں ہوئی. ارے کوئی بندوں کی کرنے سے انسلٹ ہوتی ہے. ہمارے عجیب پرابلم، جو گالی دے اس نے بے عزتی کر دی، جس نے صحیح اس کی بے عزتی ہو گئی. یہ الٹا بات ہے. بتاؤ عزت کس کی ہے؟ جو گالی بکتا ہے اس کی، یا جو گالی سہ کے جواب نہیں دیتا اس کی؟ اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ الٹا ہے نا. گالی جو سن لے اس کی کوئی عزت نہیں، اور جو گالی دے دے اس کی عزت ہے بھائی. بدتمیز کی عزت ہے. یہ جہالت ہے. اسلام کہتا ہے اللہ نے اسے عزت نہیں دی ابو جہل کو جو گالیاں دیتا تھا، اللہ نے اس ابو بکر کو عزت دی جو گالی سن کے جواب نہیں دیتا. اس نے بدتمیزی کی اس کے ساتھ، باقی ایسے مجھے سمجھائے گی، مگر اللہ والی تھی، راستہ نہیں بدلا. پھر آئی اور آ کر کے اس نے دوسرے دن کہا لیجئے چودھری دودھ پیجئے. پھر کہے گی تو نماز کے لیے. کہا چودھری صاحب میں دیکھوں گی نماز کے لیے، فی الحال آپ میرا حق تو مچھی نہیں. اس کو کل والا دودھ بھی یاد تھا، بہت اچھا تھا مزے میں، اور پاؤں بھی یاد تھے، اچھے سے دبائے تھے اس نے. وہ پوائنٹ جانتی تھی، کچھ لوگ دباتے ہیں تو اور دب کر دیتے، اس کو پوائنٹ معلوم تھے. اس نے کہا ٹھیک ہے. پاؤں دبانے لگی، دودھ پیا اس نے. پھر وہ پاؤں دبانے لگی، دباتے دباتے کہاں گئی ایسی عورتیں؟ اب زمانے میں ایسی عورتیں ملیں گی؟ نہیں 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 میرے دوست. پاؤں دباتے دباتے چودھری کو نیند آئی. کہنے لگی چودھری میں جا رہی ہوں، آپ اجازت دیں تو صبح فجر میں آپ کو برا نہ مانے، غصہ نہ کرنا، جلال میں نہ آ جانا. دیکھو اگر برا نہ مانو تو فجر میں اٹھاؤں. ایسی لات ماری، اوپر سے نیچے گری، گرتے ہی منہ پھٹ گیا، نیچے پتھر میں اس کا منہ لگا. اچانک جو گری تھی منہ کے اندر سے خون نکلنے لگا، سر میں بھاری چوٹ آئی، مگر ایک لفظ نہیں بولا. آنکھوں سے آنسو پہنچ رہی ہے، منہ سے خون پہنچتی ہے. برتن اٹھائے، یہ بھی نہیں کہا میں تجھے نمازی بنانے آئی تھی، میں تو تیری تقدیر بنانے آئی تھی، تو
مجھے مار رہا ہے. نہ جانے کتنی نیک ماں کی وہ بیٹی تھی, اس کی ماں کتنی نیک ہوگی جس نے ایسی بیٹی کی پرورش کی. وہ باپ کتنا شریف ہوگا جس نے ایسی تربیت اپنی بیٹی کی ہے. چلی گئی مگر راستہ نہیں بدلا, آتی رہی, گالیاں کھاتی رہی, مار کھاتی رہی, نماز کو کہتی رہی. کئی ہفتے گزرے, چودھری کہتا ہے ایک دن رحم آیا, میں تو تجھے نمازی, میں تجھے روز مارتا ہوں, تو چودھری کی بیٹی ہے, گالیاں کھاتی ہے, لات مارتا ہوں تیرے, پھر بھی کیوں آتی ہے, تجھے کیا لالچ ہے؟ کہنے لگی روکے, چودھری میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں. کا کیا مطلب؟ کہ تیرا نمک کھاتی ہوں. اگر تو بے نمازی مرے گا تو میرے نبی فرماتے ہیں بے نمازی کو مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی اگر ساری دنیا کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے سمندروں کا, پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. بے نمازی ذلیل ہوگا دنیا میں, آخرت میں. بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ, نمرود کے ساتھ, عتبہ کے ساتھ, شیبہ کے ساتھ, دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہوگا. اے کوئی لالچ نہیں چودھری, بس یہی ہے کہ تو بے نمازی رہے گا تو میرے بچے بے نمازی ہو جائیں گے. میں اسی وجہ سے چودھری تیری مار کھاتی ہوں, تیری تکلیف رہتی ہوں, اور پھر بھی تجھے میں کہنے کے لیے آتی, مجھے اور کوئی لالچ نہیں. میں نہیں چاہتی کہ تم جہنم میں جاؤ, میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا جہنم میں جائے, میری اولاد بہن میں جائے. چودھری کا دل بدل گیا کہ صبح کو تو مجھے مت اٹھانا بلکہ میں تجھے صبح کو اٹھاؤں گا. صبح کو میاں فجر میں چودھری نے اٹھا دیا, عورت نے وضو کیا, چودھری نماز میں, عورت بھی نماز میں جا کر کے سجدے میں جھک گئی اور جا کے بولی مالک میں تو جانتا ہے کتنی پٹی ہوں, کتنی چوٹیں کھائی ہے میں نے, تب یہ یہاں پر آیا ہے. مالک تو بہترین قدردان ہے میرے رب, اس کو بڑی مصیبت سے میں نے یہاں تک لے کے آئی ہوں, اب لانا میرا کام تھا, میں تو کمزور ہوں, گنہگار ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں. اے میرے پروردگار میرے آدمی کو بدل دے. وہ عورت ایسے روئی, اللہ نے اس کے آدمی کا دل بدل دیا اور ایسا دل بدلا کہ تہجد کی نماز کا عادی ہو گیا. آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. اس خاتون نے اس آدمی کے دل کے لیے ایسی دعا کی پر تہجد کی نماز کا عادی بن گیا. چودھری نے اپنی جیب سے مسجد بنوائی, بہت بڑی عالیشان مدرسہ بنوایا, اور دونوں کے درمیان جب بچہ پیدا ہوا تو وہ قطب الاقطاب تھا. بقول حضور مفتی اعظم ہند وہ اپنے وقت کا بہت بڑا ولی تھا. اس کا نام سلطان محمد سلطان العارفین سلطان محمد باہو تھا. اس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں, علم پڑھا پر ادب نہ سکھیا, کی لینا علم نہیں پڑھ کے ہوں. جب ماں باپ نیک و نمازی بن جائے تو بیٹا سلطان باہو بن کے پیدا ہوتا ہے. جب ماں باپ نمازی ہو تو بیٹا علاء الحق پنڈوی بن کے پیدا ہوتا ہے. جب ماں باپ نمازی ہو تو بیٹا نظام الدین اولیاء بن کے پیدا ہوتا ہے. جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی صابر علاء الدین بن کے پیدا ہوتا ہے, کوئی معین الدین چشتی بن کے پیدا ہوتا ہے, کوئی قطب الدین بختیار کاکی بن کے پیدا ہوتا ہے. تو جب ماں باپ نماز پڑھے تو کوئی عبد القادر جیلانی بن کے پیدا ہوتا ہے. اور جب ماں باپ نماز پڑھے تو بیٹا کربلا کے میدان میں سر جھکا کے کہتا ہے اے میری ماں فاطمہ, آپ تو صبح کو سر اٹھا بھی لیتی تھی, آپ کا بیٹا ایسا سجدہ کرے گا, سر جھکائے گا قیامت میں, سر جھکائے گا کربلا میں اٹھائے گا قیامت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, ان نیک عورتوں کی تلاش میں ہے یہ جہاں, پھر ان ماؤں کی تلاش چاہتی ہے یہ دنیا. یہ چائے والے کا کام آپ کو پتا ہے, چائے والا جہاں بھی آتا ہے مسئلہ پیدا کرنا, آپ کو یہ نہیں لانا چاہیے, میری تکلیف ایسا کرو, کوئی بکری پلا دو آپ کو نمک پلا, اس کا یہ کو کم کرو بھائی, اس کا آواز پڑھو, دل لگا کے بولو سبحان اللہ. کہاں گئی وہ مائیں؟ آپ کو پتا ہے ہاورڈ نے ریسرچ کیا ہے, سنیے, بچے جو پاگل ہوتے ہیں, پاگل ماں کے پیٹ سے پاگل, یعنی ماں کے پیٹ سے کچھ بچے ہوتے نہیں. اب انہوں نے کہا 80% یہ وہ بچے ہیں, انہوں نے 27-28 سال ریسرچ کیا, یہ وہ بچے ہیں جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے ان کی ماں کو مارا, یعنی پریگنینسی میں بیوی کو مارا. اب اس کے دماغ پہ اثر ہو گیا بچے کے,
ہے نا؟ یعنی آپ مجھے بتائیے ماں کو باپ مار رہا ہے تو اثر بچے کے دماغ پہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر پریگنینسی میں عورت سے کہتا ہے دیکھو تم اگر چاہتی ہو تمہارا بچہ طاقتور پیدا ہو تو وہ پوری ان کی ایک پوری طرح سے ہدایات دیتے ہیں, یہ کرنا یہ نہیں کرنا, ٹینشن مت لینا, بے فکر رہنا. ٹینشن سے بچے کے اندر بھی ٹینشن ہوگی. اور سنو پھر وہ کہتے ہیں اگر آئرن بڑھانا ہے تو زیادہ ان بچوں کو اپنے سیب کھلانا اور ان کو کھلانا ان کو زیادہ سیب کھلانا اور امرود کھلاؤ گی وٹامن ڈی بڑھیں گے. اگر وٹامن سی کے لیے لیمو اور سنترا پلاؤ, اب مجھے سنترا اور لیمو پینا. اور وہ کہتا ہے کہ تم کو آئرن بنانے کے لیے بادام کی زیادتی کرنی ہے, فروٹ کھاؤ گی وٹامن ڈی بڑھیں گے. مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ مسلمانوں, سب ایمان والے ہو, اللہ کا بنایا ہوا سیب سنترا انار امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ جیسے پہلے مہینہ پیٹ میں جب ظاہر ہو تو وہ قرآن شروع کر دے. یہ تقریریں تھوڑی ہوتی رہیں گی خالی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا نا, ایک بچہ پانی پر پیدا ہوا تو وہ رونے لگا. 1 مہینے لگاتار رویا. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی نسل سے تھا. 1 مہینہ لگاتار رویا. اے بھائی اب چلے جا بھائی, اے چاہے بھائی اب چلے جا. کمیٹی والے ذرا دھیان دو نا, کیا بول رہے ہیں حضرت؟ نہیں وہ کمیٹی والے تو اسے لے کے ہی آئے ہیں. نہیں صحیح کہہ رہے ہو بھائی. تقریر کوئی بات جو ہے ایک بار غوث اعظم تقریر کر رہے تھے. کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. شیخ محی الدین فرماتے ہیں میرا نام بھی کوئی میری بغیر مرضی کے لے نہیں سکتا. ہاں تو وہ چیل آواز کر رہی تھی, چیل. آپ نے اسے دیکھا 2 ٹکڑے ہو کے نیچے گر گئی کیونکہ آڈینس آپ کے ڈسٹرب ہو رہے تھے. تو آپ نے اس کو دیکھا وہ گر گئی. پھر آپ نے تقریر کرنے کے بعد اس کو اٹھایا, اٹھ جا, وہ زندہ ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا سن میرا نام عبد القادر ہے, آج کے بعد جب ادھر سے گزرے تو سائلنٹ موڈ میں اڑنا, آواز نہ کرنا. اس بار زندہ کر رہا ہوں, اگلی بار زندہ نہیں کروں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے تیری چڑیا ہے تیرا دانا پانی, تیرا میلہ تیری محفل ہے, تیرا میلہ تیری. اب سنیں میری بات دھیان سے سنیں. بچہ 1 مہینے تک لگاتار ہو گیا. کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے کے بعد خواجہ فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے, اللہ کے ولی. ان کا یہ جو بچہ رو رہا ہے یہ رو نہیں رہا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے. مریدوں نے کہا حیرت کی بات ہے حضور. کہا آؤ دکھاتا ہوں. دروازے پہ کہ کوئی ہے؟ اس بچے کا باپ نکل گیا. جی یہ آپ کا جو بچہ ہے, جی میرا بچہ ہے. کہ یہ اللہ کا ولی ہے. کا دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ نہ سویا ہے نہ سونے دیا. 1 مہینے سے ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس جا رہا ہوں, چپ ہی نہیں رہا اور آپ ولی کہہ رہے ہیں. کہا آپ پریشان ہو تو یہ میرے پاس لائیے. لائے اور لائے, گود میں دیا. انہوں نے ایک کان میں کچھ پڑھ کے پھونکا, دوسرے میں. بچہ بالکل سائلنٹ, خاموش. کہا صاحب کیا پڑھ کے پھونک دیا؟ کہا پہلے تم یہ بتاؤ, میں بعد میں بتاؤں گا. کیا تمہاری بیوی قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا ہاں. کہا تو سنو آپ بتاؤں. جب یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس نے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. جب پیدا ہوا تو ماں چلی گئی جچگی میں, اس نے قرآن پڑھنا بند کر دیا. بچے کو قرآن کی بھوک تھی, تم دوائیاں کھلا رہے تھے. میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی. بچہ خاموش ہو گیا. بچے کا نام ابو علی شاہ قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عظمت اولیاء زندہ باد. کہاں گئی وہ میں نے اپنی امی کی زبان سے, اللہ میری ماں کو مغفرت کرے. آمین آمین. جو میں نے قرآن سنا کتنے قاریوں کی زبان سے سنا ہے, مگر وہ میری روح کو حلاوت محسوس نہیں ہوئی جو ماں کی زبان سے بچپن میں سنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے ہم نے کھلتے ہوئے دیکھے تھے قرآن آئی. ہم اپنے ماں کو گھر جاتے تھے تو ہماری ماں نہیں کھولتی تھی فجر میں قرآن. اپنے گھر رہتے تھے تو ہماری ماں کھولتی تھی. اب ہم چھوڑو
سیدوں کے گھر میں بھی نہیں دیکھ رہے کہ قرآن پڑھا جا رہا. اللہ سب کو ریڈی میڈ دین چاہیے, عورتوں کو بھی ریڈی میڈ چاہیے, مردوں کو بھی ریڈی میڈ چاہیے. کوئی شارٹ کٹ راستہ, اگر شارٹ کٹ کوئی راستہ ہوتا تو نبی اپنی بیٹی سیدہ کو بتا دیتے. ابن عباس فرماتے ہیں کوئی ایسی بیماری روح کی نہیں ہے اور کوئی بھی ایسی بیماری جسم کی نہیں ہے جس کی شفا اللہ نے قرآن میں رکھی. آج جس قرآن کو تم بھولے ہو اسی کو پڑھتے پڑھتے معین الدین چشتی نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا. غریب نواز کے آستانوں پہ جا کر کے بے نمازی, نماز نہ پڑھنے والوں, ارے کیا فائدہ ہے. میں آپ سے ایک سیابیہ دعا کر رہی ہے اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں. دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہا؟ اور بولو تھوڑی دیر یہ ختم کر دو. کیا دعا کر رہی ہے اللہ میرے نبی میرے سرکار جنگ جیت جائے. دعا کر رہی ہے اور اس کا باپ جنگ میں ہے, بھائی جنگ میں ہے, بیٹا جنگ میں ہے. یہ دعا نہیں کر رہی میرا باپ میرا بھائی بچے, وہ یہ دعا کر رہی ہے یا اللہ میرے نبی جنگ جیت جائے. دعا کرتے کرتے اچانک کوئی عورت آئی, کہنے لگی حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. باپ کی موت کی خبر سننا کوئی عام بات نہیں. جس نے باپ کی موت کی خبر سنی ہو اسے خبر ہوگی. میں نے تو آج سے 25 سال پہلے سنی تھی. اے بیٹا اے خدا کے پاس خیر, ماں باپ جب مر جائے تو ان کی قبروں سے جا کے لوگ مل کے روتے ہیں. اس بر صغیر کی بڑی پرابلم یہ ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد پیار جاتا ہے. پھر ٹھنڈی قبر کی مٹی سے جا کے روتے ہیں. جیتے جی اس کو مار دیتے ہیں, اس کو ٹینشن اتنی دیتے ہیں کہ باپ جی نہیں پاتا. باپ اس دن تھوڑی مرتا ہے جس دن اس کی موت آتی ہے. مرتا تو وہ دن ہے جس دن بیٹا اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے.